अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में देश की बात करेंगे, विदेश की भी बात करेंगे, मुल्क के अंदरूनी हालात किस तरह से बने हुए हैं वो उसका जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश में बिल्कुल ये बात इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है कि बेकसूरों की अगर कहीं पर भी जान ली जाती है तो वो काबिल मजम्मत बात है। लेकिन क्या वजह है कि उड़ीसा के बालासोर में एक और बेकसूर की जान गई है, लेकिन उस पर क्यों उस तरह का एहतजाज नहीं हो रहा? होना चाहिए था। अगर बांग्लादेश में अगर किसी की जान जाती है तो यहाँ पर जो भी सड़कों पर आते हैं तो फिर वो यहाँ पर होने वाली मॉब लिंचिंग पर खामोश क्यों होते हैं? ये बुनियादी तौर पर सवाल है। इस पर हम बात करेंगे, उसी से आगाज़। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात के नतायज की, और इसके साथ फिर हम तेलंगाना का भी रुख करेंगे। तेलंगाना में भी बल्दी इंतखाबात होने जा रहे हैं जिसके लिए एक तयशुदा लाहे अमल सामने आया है, उस पर भी हमारी नज़र होगी। मगरबी बंगाल की भी हम बात करेंगे जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज थे। और फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ का रुख करेंगे, और इंटरनेशनल इश्यूज़ में सबसे अहम खबर यह है कि गाज़ा को जो तबाह करने वाले थे, गाज़ा को जिन्होंने तबाह किया, गाज़ा में बेकसूरों की जिन्होंने जानें ली, गाज़ा में मासूम बच्चों के लाशें जिन्होंने गिराए, वही आज वहाँ पर पीस बोर्ड उन्होंने बनाया है। तो बहरहाल पहला जो जिसको जंग बंदी की बात की गई, जंग बंदी का मरहला कहा गया, वो किस तरह का जंग बंदी का मरहला था जिसके तसलसल में दूसरा जंग बंदी का मरहला जो है शुरू हो गया है, और उसी तसलसल के तहत द पीस ऑफ बोर्ड जो है तश्कील भी दे दिया गया, जिसके नाम भी सामने आ गए। और वो नाम कौन से हैं, क्या हैं, उस पर भी हम मौजूद मेहमान से बात करेंगे। लेकिन उसके सरबराह डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ जो है इस पीस ऑफ बोर्ड के सरबराह हैं, बल्कि यानी वेनेजुएला के भी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट वही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ शाम में फिर एक मरतबा हम देख रहे हैं कि रस्साकशी है। बहुत सारे लोग जो देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान, वो अपने घर बार छोड़कर एलेप्पो के 2 शहरों से निकल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, हजारों लाखों की तादाद में हमको यानी निकलना पड़ रहा है अपने घर बार छोड़कर। अब क्या चल रहा है? एक जानिब सीरियन जो है फोर्सेस है वो दाखिल हो गई हैं, और जो यहाँ पर पहले ही से कुर्द जिनका कंट्रोल था वो यहाँ से निकल गए हैं। उस पर भी हम बात करेंगे सरसरी तौर पर, क्योंकि इश्यूज बहुत सारे हैं। ईरान का रुख करेंगे। ईरान में जो फसादात हुए, बेकसूरों की जानें गई, और जिस तरह से शिद्दत पसंदी की गई और दहशतगर्दी की गई, खुले तौर पर ईरान की जानिब से कह दिया गया है कि हमारे पास वाज़े मजबूत सबूत हैं कि इसमें अमेरिका और इजराइल शामिल हैं रास्त तौर पर, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें यानी खुले तौर पर शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं जो कुछ किया गया फसाद। इस हवाले से हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ ग्रीनलैंड की भी बात करेंगे। ग्रीनलैंड ने चाइना से एक मुआहदा किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ज़िमन में, तो फिर एक मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आ गई है। इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक मरतबा भारत को फिर छेड़ा है। हम ये कहेंगे कि छेड़ा है, क्योंकि बार बार भारत इस बात को पसंद नहीं करता कि हमारी जो खुद मुख्तारी है, हमारी जो खारजा पॉलिसी है, उसके हवाले से कोई और बाहर का कोई कुछ बात कहे। लेकिन फिर एक मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी मैंने करवाई है। उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजिद साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल पॉलिटिकल सारे इश्यूज़ होंगे, लेकिन उससे पहले एक बेकसूर की जान गई है उड़ीसा में वेडनेसडे के रोज़, लेकिन बहरहाल खामोशी है इस पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये 5वां केस है। हाँ इस पे 3 की बात हो चुकी है जी। खैर, मैं जिक्र बुलडोज़र का नहीं करूँगा। बुलडोज़र में जिस किस्म से मज़ारात, मदरसे, इवन मॉडर्न स्कूल्स जो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये पूरी तरीके से एक दहशत पैदा कर दी गई है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ईसाइयों के ख़िलाफ़, और कुछ इलाक़ों में ट्राइबल्स और दलितों के ख़िलाफ़। इसके पूरे सबूत हैं। जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2 दिन पहले का वाक़या है जी।
کس طریقے سے گاؤں رکشک جو ہے شیخ جو ہے ان کا اس کے مقامدار اس طرح سے نام ہے ان کا. تو اب دیکھیے ان کی پٹائی ہوتی ہے، پولیس میں ایف آئی آر ہوتا ہے خود ان کے خلاف جی ہاں کہ گایوں کا جو ہے انہوں نے تسکری کی ہے، اور وہ ڈرائیور کے خلاف بھی ہوتا ہے. جبکہ سب چیزیں بازار سے جس قسم سے جو رسائد وغیرہ سرٹیفائڈ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے. جب وہ لنچنگ میں ان کی موت ہو جاتی ہے، جب ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے، تو جب ارے ایسا ہے نہیں، دیکھیے ظالم سرکار. اور پیر کے دن، یہ تو چہارشنبے کا آپ نے ذکر کیا، پیر کے دن جھارکھنڈ اور بہار کی سرحد پر جی ایک برتن بیچنے والا، جی یعنی وہ بھی بہاری ہے، ہندی بولنے والا ہے، ہندی یا کھڑی یا بھوجپوری، جی بھوجپوری کا مسلمان، حسین کچھ نام ہے اس کا. اس کو کچھ لوگ اپروچ ہوئے، اس کا نام پوچھا اور گھس پیٹا کہہ دیا اس کو، بنگلہ دیشی کہہ دیا اس کو. انہوں نے بولا میں بنگلہ دیشی ہے تو میں بنگال، میں یہاں کا ہوں، مکھیا ادھر کا ہے، فلاں ہے، سب گاؤں کی تفصیل بتانے کے بعد بھی سدھرے نہیں. تو حسین نام آیا تو اس کو بھی جو ہے ہلاک کر دیا گیا. بتانے کا مقصد یہ ہے. اور اتراکھنڈ میں خیر مزارات کی تباہی ہو رہی ہے، اور ہریدوار میں جس قسم سے جو کچھ ایک دہشت پیدا کر دی گئی ہے، تو یہ یقیناً بنگلہ دیش کا آپ نے ذکر کیا. بنگلہ دیش میں ایک ہندو کے مکان کو جلایا گیا کچھ دن پہلے، کون سا داس تھا وہ، اس کو جو ہلاکت ہوئی وہ یقیناً افسوس ہے. بلکہ ہندوستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ یہ جو چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ واقعے کے بعد جو خالدہ ضیاء کے انتقال میں ہمارے جو جے شنکر صاحب گئے بھی تھے وہاں یہ بتانے کا. تو یقیناً پھر یہاں کے بارے میں کیا کون بولیں گے، یہاں کے بارے میں، یہاں جس قسم کی لنچنگ ہو رہی ہے، جس قسم سے چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کہنے سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے اتراکھنڈ میں گزشتہ وہ تریپورہ میں ایک ٹرائبل کا جو ہے بچے کا جو ہے چکما نام ہے، انجل چکما، اس کی جو ہے کھا ہوا. تو تریپورہ میں کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا تھا. اس کے 2 دن کے بعد وہاں ایک مسلم تاجر کو جو ہے لنچنگ ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت کا جو عالم بٹھا دیا گیا ہے، جس قسم کی جو صورتحال بی جے پی کی ریاستوں میں ہے، قانون ان کے لیے کچھ نہیں، ان کے لیے جو ہے دستور یعنی کچھ نہیں، بس من مانی جس قسم کے. اور بتانا چاہتا ہوں یہ ایس آئی آر کا عمل چل رہا ہے. ابھی ایک خبر جو ہے کل سے جو ہے ٹی وی پہ وائرل ہوئی کہ ہوا محل ایک اسمبلی حلقہ ہے راجستھان شہر میں، جے پور کا ہے، اور وہ غالب مسلم آبادی والا علاقہ ہے. وہاں کا بال مکند اچاریہ وہاں کا ایم ایل اے ہے جو 900 ووٹوں کی میجارٹی سے جیتا. اس نے وہاں کے جو بلاک لیول آفیسر ہے الیکشن کمیشن کا، اس سے کہا کہ یہ علاقوں کے اتنے نام نکال دیں، یہ علاقے کے اتنے 100 نکال دیں، اس علاقے نکال دیں. وہ دفتر کلیکٹر گیا، بی ایل او، آپ دیکھیے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، کہنے لگا کہ میرے ضمیر کے خلاف ہے، یہ میرے کو دباؤ ڈال رہا ہے ایم ایل اے، اور اوپر والے بول رہے ہیں سن لو اس میں کچھ بھی نہیں ہونے کا ہے، تمہارا کیا ہونے کا ہے، تم اپنا کام کرو، میں نہیں کر سکتا، بلکہ میں سوسائڈ کر لوں گا، یہ نام نکالنے کے بجائے میں سوسائڈ کر لوں گا. کچھ ایکشن ہوا اس پہ؟ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم پروگرام دیتے رہیں گے، لوگوں کو شعور بناتے رہیں گے، لیکن یہ سرکار قانون کے بارے میں اندھی لونگی بالکل ہے، لونگی لنگڑی جو ہے نا ویسی بنی بھی ہے یہ. تو اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. یہ روز ہوتے رہیں گے ایسے واقعات، یہ واقعات نہیں. اور آپ دیکھیے 2015 میں لنچنگ کا جو پہلے شروع ہوا ہے دادری سے شروع ہوا ہے، اخلاق کے گھر سے شروع ہوا ہے. اور جب کچھ دن پہلے یو پی کی عدالت نے مقدمہ واپس لینے کے لیے نچلی عدالت سے رجوع ہوئی، نچلی عدالت نے کہا کہ نہیں لے سکتے آپ، یہ چونکہ ٹرائل کے ایسے مرحلے میں ہے، اس کا سزا کا تعین کرنے کا مطلب ٹرائل ہونے کا ہے، اب ثبوت لینے کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دوسری سیشن جج چلے گئے، اب وہ تاریخ بدل گئی. یعنی ایک جج اگر ان کو مینج نہیں ہو سکا، کھلی بات کہہ رہا ہوں میں، عدلیہ کا احترام اپنی جگہ ہے، تو انہیں دوسرے جج
جیسا کہ حالیہ دنوں میں ایک اور واقعہ، ای ڈی ورسز ویسٹ بنگال گورنمنٹ، کلکتہ ہائی کورٹ کی سنگل جج صاحبہ نے کچھ یعنی ملتوی کر دیا، اسی دن اسی دوسرے لمحے میں وہیں کی عدالت کی ڈویژن بینچ کو گئے، وہ بھی انہوں نے رد کر دیا، اب سپریم کورٹ جا کے لا لیا، اب شیئر بن گئے۔ کل آپ ذکر کر رہے تھے نوٹس آئی، جی ہاں، یہ کیسا ہوتا، تو اب ارے تم یہاں سے نہیں کرتے، ہم یہاں چلے گئے، تو ہماری مرضی موافق ہونا ہے فیصلہ، کوئی اگر ہمارا مرضی موافق کوئی جج یا کوئی عدالت نہیں کرتی ہے تو ہم دیکھیں گے اس سے اور بڑا کیا ہو سکتا ہے، یعنی عدلیہ کا احترام تک نہیں ہے، جب دستور کا احترام نہیں ہے تو عدلیہ کیا احترام ہوگا؟ تو ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں؟ ساؤتھ میں لوگ ہیں، ان کو اتنا احساس نہیں ہو پا رہا، لیکن آپ شمال کا درد رکھنے والوں کو دیکھیے، شمال کا درد رکھیے، احساس کیجئے ان پر کس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی بیرسٹر اویسی ایک بات کہہ رہے تھے، جی جی، وہ مدھیہ پردیش کے بیتول میں، جی جی، اس گاؤں میں صرف 3 مسلمان، وہاں ایک مخیر صاحب اپنی جو ہے دولت لوٹ کر کے ٹرائبلز بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، وہاں تعلیم کا کوئی نظام نہیں سرکاری، 20 لاکھ روپے لگا کر وہ عمارت بنائے۔ مقامی بجرنگ دل ہندو واہنی شکایت کرے کہ یہ جو ہے یہاں کے بچوں کو اس کی کیا تعلیم ہے، دیکھیے انہیں کیا تعلیم دینے کا ہے، چلو اس کو بلڈوزر کر دو، اڑا دو، جبکہ اس نے وہاں کی پنچایت سے پرمیشن لی، وہاں کی سب چیزوں کی اجازت لی، اجازت سے عمارت تعمیر ہو رہی، پورا سترول کر دیا، نہیں تو نہیں کر سکتا، تو یار کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا پورا دہشت گردہ ماحول ہے اس ملک کے اندر۔ اب یہ پھر بھی ہم تیسری بڑی اکانومی، چوتھی بڑی اکانومی، یا کیا کیا اکانومی، کون سی اکانومی ہونے والی ہے نہیں معلوم ہے، جب ملک کے اندر سلامتی نہیں ہے، ایک جھوپڑ یا اس میں بھی رہ کے محلوں میں رہنے کے بجائے جھوپڑ کے اندر بھی ہمیں سکون کی زندگی ہوتی تو بڑی اچھی ہوتی، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری طریقے سے قانون کی، دستوری اداروں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بہرحال ماہی صاحب، یہ تو صورتحال ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پر خاموشی کیوں ہے، اور اس طرح کے واقعات کب تک چلتے رہیں گے، یہ ایک بڑا سوال چلیں گے یہ واقعات اور چلیں گے، اور تیزی سے چلیں گے۔ لیکن ہمارا ملک تو جمہوری ملک ہے، جہاں پر بڑے دھوم دھام کے ساتھ جو الیکشنز ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے الیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر کی طرف ہم رخ کریں گے، اس کے بعد پھر تلنگانہ میں بھی ہوں گے۔ تو مہاراشٹر کے جو بلدی انتخابات ہوئے اور جو نتائج سامنے آئے، اس نے آپ کو کیا مطلب تھوڑا سا تعجب سے دوچار کیا، یا پھر ایسی بات نہیں ہے، سب یعنی حسب معمول رہا جو توقعات تھے اسی اعتبار سے؟ کس طرح سے آپ نے بلدی انتخابات کو دیکھا ہے مہاراشٹر کے؟ ابھی آپ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے، دھوم دھام سے جمہوریت کا جشن منائے ہیں، آپ بھول گئے واشنگ مشین دی جا رہی تھی، الیکٹریکل اسکوٹر دی جا رہی تھی، چاندی کے برتن دیے جا رہے تھے، اور یعنی 13 تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس دن کے ویڈیوز آئے ہیں جس میں وہ پولیٹیکل پارٹی کا ایک لفافہ، اس گھر میں اتنے ممبرز، ان کے نام، ان کے لحاظ سے اتنی رقم، کھلے عام، اور یہ شیو سینا کے سنجے راوت کہہ کر ایک لیڈر ہیں، انہوں نے یہ ٹیگ کیا پورا، یہ کوئی اے آئی جنریٹر نہیں تھا، یہ ٹیگ کیا الیکشن کمیشن کو، اس کی ویریفائی کروا، ویریفائی تو چھوڑیے بلکہ 36 گھنٹے پہلے یعنی مہم نہیں چلانی چاہیے تھی، اس دوران یہ سب تقسیم ہوئی ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں دھوم دھام سے، تو ووٹ خریدے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کس طریقے سے جہاں میجارٹی نہیں ہے، کس طریقے سے دیگر جماعتوں کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ تو آپ کس جمہوریت کی، پہلے آپ اس جمہوریت کے مکمل حقدار ہیں نہیں ہے، پہلے اس کا فیصلہ کر لیں، ہم جس جمہوریت کا نام لے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے 2014 کے بعد سوائے چند ایک استثنائی چیزوں کے کون سا الیکشن انہوں نے ہارا ہے، باوجود اس کے کہ زمینی صورتحال کچھ اور ہے لیکن نتیجہ کچھ اور، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کس طریقے سے آپ الیکشن کی جو فہرستیں بنتی ہیں الیکشن ووٹرز کی، اس میں خود دھاندلی ہو رہی ہے۔ خیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا میں تو خیر اتنا ذکر نہیں کروں گا، آپ بھی بہت کافی پروگرام چلایا اس کے اوپر، کیا ہوگا؟ اب تو یہ اصل جڑ ہی نکل جا رہی، پہلے پتے کٹتے تھے، پتوں سے معاملہ ہوتا تھا، اصل جڑ ہی نکل جا رہی ہے۔ اور
کچھ کتنے بھی انکشافات ہوئے، خود ان کے ڈاکومنٹ سے نکال کے انکشافات ہوئے، کچھ ری ایکشن آیا اس کا؟ کوئی آنے والا نہیں ہے، بلکہ اور بدترین ہونے والا ہے۔ جی اس ملک کو ہم جمہوریت کے حقدار ہیں نہیں ہیں۔ اگر منموہن سنگھ کی سرکار 2014 میں آزادانہ انتخابات نہیں کرواتی تو یہ کب آتے تھے؟ کہہ رہا ہوں۔ اور کس طریقے سے منموہن کی سرکار 2004 میں آئی، جی جب یہ مقدمہ ہو رہا تھا گجرات کا، جب اس کو وقت صحیح کاروائی کرتی تو یہ کیا پی ایم بن سکتے تھے؟ انہیں بتا رہا ہوں میں، جی واقعہ تو 2002 کا ہے، لیکن وہ 2 سال تک چلتا رہا، قتل عام چلتا رہا، 6000 لوگوں کا قتل عام ہوا، اور آج بھی چل رہا ہے وہیں۔ کس طرح سمجھتے؟ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ اب اس ملک میں ان کو شکست دینا، آپ جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں وہ جمہوریت اب نہیں رہی۔ اب رہی بات مہاراشٹر کی، جی ایسا دکھتا ہے کہ مہاراشٹر میں اب سوائے بمبئی میں ایک مزاحمت ہوئی، مراٹھا جو ووٹس ہیں، جو ٹھاکرے بردرز کے، جو وہ بڑی حد تک جو ہے رہے، لیکن کس طریقے سے آپ 15 تاریخ کو دیکھ رہے تھے کہ انک ٹشو پیپر سے مٹ جا رہی تھی۔ الیکشن کمیشن کو پھر بھی وہ ٹیگ کیا گیا، کچھ ہونے کا نہیں، بس ہو گیا ختم۔ تو اور اقتدار کا زینہ دیکھیے آپ، یہ کہا گیا کہ ہم اتنی میجورٹی آئیں گی فلاں میں، کہاں ہوا؟ 19-20 کھیل چل رہا تھا، اور آج بھی پتہ نہیں کون میئر بنے گا، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جس طریقے سے الیکشن کروائے گئے، کس طریقے سے الیکشن کمیشن کا جو رول تھا، کس طریقے سے بیوروکریسی کا جو رول تھا، کس طریقے سے سیاسی دبدبہ جو تھا اس کا استعمال ہوا، جی تو یہ چیزیں فیئر اینڈ فرینک الیکشن تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے اس طریقے کے ہوئے۔ اور بامبے کا جو الیکشن ہے، بامبے کا جو ہے اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی کچھ 100 سے کم نہیں ہے۔ یعنی جو بھائی صاحب اسی درمیان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مجلس نے بھی اپنا جو ہاں ہے میں آؤں گا شاندار وہاں، presence نہیں اپنی جو ہے دی نہیں ہے نا۔ وہاں دیکھیے اس بھنور میں، یہ بھنور ہے ایک معنوں میں، جی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ بھنور میں کشتی کو پار لگانا یہ بہت بڑا جو ہے ایک آرٹ ہے، اور بڑی محنت سے جو جس طریقے سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے کئی سیٹوں کئی مقامات پر اپنے وجود کا یقین دلایا، اور میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 2 دن سے قومی چینلوں پر یہی بات ہو رہی ہے، اور کچھ چینل اس حد تک بھی آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجلس کی وجہ سے بی جے پی کو کامیابی ملی۔ یہ بتا رہا ہوں تاکہ جو ذہن جس طریقے سے چاہے وہ مسلمان ہو، پچھڑے ہوں، دلت ہوں، اب دلت بھی کئی لوگ ایڈکٹ ہو کے آئے مجلس کے اوپر، ان کو یہ باور کرانا ہے کہ دیکھو ان کی وجہ سے یہ ہوا، یہ پہلے سے کھیل ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ آج میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس بیرسٹر اویسی صاحب کی، جی اس میں انہوں نے کھلے طور پر کہہ دیا کہ دیکھیے لڑنا تو میرا حق ہے، اب آپ اپنی ناکامی کا ٹھیکرا میرے پہ ڈالیں گے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا ان ووٹرز کی توہین ہوگی جی جنہوں نے مجھ پہ خط اعتماد دیا۔ تو خیر یہ بات ہے میئر کہیں کا بنے نہیں بنے، لیکن ایک وجود تو مجلس نے مہاراشٹر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جتنے بلدیات میں کامیابی ہوئی، خود آندھرا پردیش تلنگانہ میں اس سے بڑھ کے کامیابی مطلب نہیں ملی، بلکہ آج مہاراشٹر نے ریکارڈ کر دیا۔ جی بھائی صاحب اسی کا تسلسل اگر ہم دیکھیں اب آگے تلنگانہ کے حوالے سے جو مطلب تفصیلات سامنے آئی ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا پھر ریزرویشن کی بات بھی ہے خواتین کے لیے، اور میئر کے حوالے سے بھی جو بات سامنے آئی۔ جی بھائی صاحب اب دیکھیے تلنگانہ میں یعنی اربن باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں جس میں کارپوریشنز بھی ہیں۔ ابھی آج ہی دیکھ رہا تھا میں، نلگنڈا جو میونسپلٹی تھی جی اب اس کو بھی کارپوریشن کا درجہ دیا گیا، یہ بھی بات کہی گئی ہے۔ حیدرآباد کے اطراف تقریباً 27 چھوٹی چھوٹی بلدیات تھیں، ان کو بھی ضم کر دیا گیا، معاف کیجیے گا۔ تو اس طریقے سے حیدرآباد ایک بہت بڑا یعنی 300 واٹ کا ہو جائے گا۔ اب یہ خیر اس کی تقسیم ہوگی نہیں ہوگی وہ سوال الگ ہے، لیکن آپ نے ریزرویشن کی بات کی، جی معاف کیجیے گا، ریزرویشن کا جہاں تک سوال ہے، یہ لوکل باڈیز میں خواتین کے لیے ریزرویشن، ایس سی کے لیے، ایس ٹی کے لیے، بی سی کے لیے اس کی پوری کلاسیفیکیشن دی گئی ہے، اور اس کے لیے لاٹری کی گئی۔ لاٹری یہ ہوتا ہے کہ یعنی جیسا کہ حیدرآباد کا ہے،
جی حیدرآباد میں اب جو میئر کا جو عہدہ ہوگا وہ جنرل وومنس کے لیے ہوگا. ورنگل کی میونسپل کارپوریشن ہے وہ جنرل کے لیے ہوگا, یعنی کوئی بھی ٹھہر سکتا ہے اس کے لیے. کتا گڑم کی جو ہے یعنی بلدیات ہے جی وہ ایس ٹی کے لیے ریزرو ہے وہ عہدہ میئر. تو اس طریقے سے یہ مختلف ہماری جتنی بلدیات ہیں اس کی ریزرویشن کی جو طریقہ کار ہوتی ہے اس کو فائنل دی گئی ہے. جی اب اس پر یہ کہتے ہیں نا آبجیکشنز وغیرہ یہ بھی اس کو ریسیو لیے جائیں گے. اس کے بعد ہی اس کو قطعی گزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. اس وقت بلدی جو میونسپل ایڈمنسٹریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنے ایک طریقے سے یہ چیزیں لوگوں کے عوام کے لیے پیش کی, عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے. اب یہ سیاسی جماعتیں اس پہ اپنا جو مشورے ہیں اعتراضات ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان اعتراضات کی ایکسیوی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کو ایک فائنل گزٹ میں گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد وہ مسلمہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار کیا جا رہا ہے. جی بھائی صاحب, اسی کے ساتھ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ مغربی بنگال میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور آج پردھان منتری بھی وہاں پر تھے, تو اب کس طرح کا نقشہ ہم کو مغربی بنگال کا نظر آئے گا, اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا کیا کچھ امیدیں ہیں, کیا کچھ اندیشے ہیں؟ اب دیکھیے ہم تو اندیشوں میں تو نہیں, امیدوں میں جیتنے والے ہیں. اندیشے تو خیر ہوں گے, وہ بھی ہمارے صبح اور شہر کا جو ہے یہ حصہ ہے. 1 مہینے کے اندر یہ تیسرا دورہ ہے. آسام گئے, جا کے پھر جو ہے بنگال کو ٹچ کرے, اس کے بعد پھر بنگال کو گئے, اب یہ تیسرا دورہ ہے. اب اس طریقے سے وہاں تعمیر و ترقی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہاں وہی ہو رہی ہے. بالکل 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 آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ تو خیر آپ کو تو کہنا ہی پڑے گا نا بھائی. تو تعمیر و ترقی ہو رہی ہے. کس کی تعمیر و ترقی ہو رہی, کس طریقے سے اب ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کچھ دن پہلے, ہفتے سے 10 دن پہلے خود امت شاہ وہاں کیمپ میں تھے. کتنا انہوں نے جم کر کہا, جو کچھ کہا کافی بڑا. اور ایس آئی آر کو انہوں نے چھوڑ دیا, کہتے نا کہ ایک کو چھوڑ دیا. تو اب آج دیکھ رہا تھا میں ممتا بنرجی کی تفصیلات دیکھ رہا تھا. مالدہ ایک ریجن ہے, چھوٹا سا علاقہ ہے جو مسلمانوں کی بڑی میجورٹی, جو 40% سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں وہاں, اس سے بڑھ کر بھی ہے بعض جگہ. غنی خان چودھری یاد ہے آپ کو؟ جی بہت مشہور آدمی وہاں کے. اب ان کو انتقال ہو گیا, وہ ریلوے کے ایک وزیر تھے جی, اور انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ریلوے میں. پھر دیگر جو تھی تو غنی خان چودھری, تو وہ اب خیر وہ تو اب نہیں رہے, وہ انتقال ہو چکا. ان کے بعد دوسری نسل کے لوگ ہیں. تو یہ مالدہ جو ہے کافی بڑا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پلاسی کی جنگ ہوئی تھی, پہلی جنگ, انگریز جس طریقے سے داخل ہوئے تھے. جی جی, تو میر جعفر جو وہی جو ہے سراج الدولہ کی جو ہے پلاسی کی جنگ, تو یہ ایک بہت ایک ہسٹوریکل میں بتا رہا ہوں, کیونکہ آج کل تو تاریخ پڑھنے والا ہی نہیں ہے. اور بھی کچھ تو یہ علاقہ ہے, یہاں 40% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے. تو آج میں ممتا بنرجی کا بیان دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک حلقے میں 62,000 ووٹرز کی ڈیلیشن ہو گئی. اور آپ دیکھیے بنگال کے اندر, خیر محمد سمیع کرکٹر کو دیا گیا, ٹھیک بات ہے. نیوی کے ایک افسر کو دیا گیا. ایک ایم پی کو, پریزیڈنٹ ایم پی ہے ترنمول کانگریس کا, اس کو نوٹس دی گئی. اور ایک اس سے بڑھ کر نوبل لاریٹ امرتا سین کو نوٹس دی گئی. بتائیے ثبوت, آپ نوبل انعام ایسے جا کے لے لیتے, ہمارے شہری ہیں نہیں ہے, یا گھس بیٹے ہیں آپ. دیکھیے آپ نوٹس, یعنی گیانیش کمار کی جو گیانی ہے جی, کیا توتی بول رہی ہے اس کی, تو پوچھو. تو یہ تو ہوگا. تو بنگال میں تو ایس آئی آر کے حوالے سے جو ایک دہشت پھیلا کے رکھ دی گئی ہے, اتنی دہشت. اور آپ دیکھیے سب سے زیادہ بی او لوز کی سوسائڈ اور اموات ویسٹ بنگال, یہ بنگال 47. جب الیکشن کمیشن کو یہ تفصیل دی گئی تھی, ترنمول کانگریس کا جو ڈیلیگیشن جب مل کے گیا تو وہ پوری لسٹ کے ساتھ گیا تھا. اس پہ کچھ ریئیکشن آیا نہیں. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمارے پاس دستوری ادارے کس جانب غیر جانبداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کے لفظوں میں بولنا پڑے گا مجھے, ورنہ پھر آپ ایک ڈسکلیمر دے دیں گے کہ نہیں میں. تو اس سے بچنے کے لیے میں بول رہا ہوں بالکل غیر جانبدار طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے, یعنی بڑی صفائی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو ڈیولپمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ ڈیولپمنٹ یہی ہے جو پی ایم صاحب کرنے والے ہیں نا, یہی ڈیولپمنٹ ہونے والا ہے. ڈیولپمنٹ کے اندر ہی ڈسٹرکشن رہتا, تباہ کرنا ہے, کسی کو تباہ کرنا ہے تو چھوڑ دیجئے. ہوم منسٹر صاحب آئے,
इतने दिन कई दिन रहे, 3-4 दिन जो है जम कर जो है, बड़ी स्टेट है वो, जम कर जिस किस्म से जो कुछ करना था किया उन्होंने। ईडी को उनके जाते ही ईडी छोड़ गया, ईडी को छोड़ के गए उन्होंने। ये देखिए आप, जो टाइमिंग देखिए आप जी, जो ईडी का जो हुआ ना, आईपैक के जो मालिक के घर पर फिर दफ्तर में, हाँ, उसके दूसरे दिन ये मामला शुरू हुआ। अभी वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है अभी, ठीक है, पीएम साहब आ गए। इस तरीके से पूरी, एक तो अपने जो हामी लोग हैं उनके हौसले बुलंद करना है, ये जो दौरों का मकसद है। दूसरा, नफसियाती तौर पर मुखालिफिन को दबाव कर करना है। अरे बार बार दौरे हो रहे हैं, बार बार दौरे, और ये दौरे ऐसे नहीं होते, इसकी बड़ी तैयारी होती है, और किसको क्या लाना है, किसको क्या करना है, पकड़ के भी लाते हैं। ठीक है भाई, तेरे पास इतने केसेस हैं ईडी के, इधर आ जा तो साफ हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास, हमने साथ में वॉशिंग मशीन भी लाई है, ऐसी वॉशिंग मशीन है जो आपके सारी चीज़ों को, सारी जो करप्शन है सबको धुला देती है। अजीत पवार का मिसाल सामने है ना, नागपुर में मैं तकरीर सुन रहा था पीएम साहब की, यानी वो कह रहे थे कि 7,000 करोड़ का बताए शुगर वगैरह जो कोऑपरेटिव का जो था। अरे बोला, ये आदमी को तो अब फंसना है इसको तो उसके 2 दिन में ही हुए डिप्टी सीएम बल्कि ले लिए जाके। अरे बोला वाह, फिर वो पीएम बोले सो बात, वो तो खैर आई, चले हो गया ना तब बर्खास्त। तो देखिए ये चीज़ें, और सबसे बिल्कुल पाक साफ पार्टी है। कैसी पाक साफ पार्टी है? अब जो कुछ हो रहा है देखिए, अब बनारस से वो खबरें आ रही हैं, वो घाट पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। खैर ठीक है भाई, उनका धर्म है, उनका चीज़ें हैं। वो अहिल्या भाई होलकर बोल के जो मराठा की एक बहुत बड़ी रानी थी जी, उनकी बाक़ियात को भी, जो भी ये कर सकते हैं। जब मुस्लिम मज़ारों पे जब बुलडोजर चल सकता है तो क्यों नहीं भाई हिंदू देवताओं पे भी चलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल जो सिनेरियो है बिलखुसूस गाज़ा के हवाले से, और अमेरिका की मुख्तलिफ ममालिक को धमकियाँ कहें, या फिर हम ये कहेंगे कि पाबंदियों के हवाले से जो कुछ और असरात हम देख रहे हैं उसके जो जहाँ जिस अंदाज में है, और कोई मुल्क भी शायद नहीं बच रहा है जिसमें हम भारत से आगाज़ करेंगे कि फिर एक मरतबा भारत के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह की बात की है, फिर उसके बाद दीगर जो इंटरनेशनल इशूज़ बने हुए हैं उस पर भी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम आगाज़ करेंगे, वैसे गाज़ा की बात करेंगे, सीरिया की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले माजिद साहब मैं जानना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं और हमारे पास से क्या कोई जवाब जा रहा है? बिल्कुल खामोशी नज़र आती है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की क्या हमारी खुद मुख्तारी से जुड़ा मामला है या नहीं है, जो हमारी खारिजा पॉलिसी है उससे मुताल्लिक़ा मामला है या नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक मरतबा कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई है। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि 50 मरतबा से ज़्यादा हो गया। हम पहले 37-38 मरतबा गिन रहा था, हम काउंटिंग कर रहे थे जी वो भूल गए बीच में हम जी। तो 50 तो हो चुके हैं, 50 से बढ़ के हो गए। सेंचुरी, हाफ सेंचुरी तो बना लिया कि जंग रुकवा दी पापा बोलकर। तो जंग तो देखिए, हम क्यों इसकी तरदीद क्यों नहीं करते, जबकि हम अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है। गुज़िश्ता दिनों हमारे आर्मी के चीफ की बात सुन रहा था मैं जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी रुका नहीं है, तो हमारा बराबर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है हमारा। और हम किसी के दबाव की वजह से, मतलब ऐसा नहीं है, हम अपने तौर पे जो है जो कुछ है रोकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिस किस्म से जो बातें कर रहे हैं, क्यों हमारी वजारत ख़ारिजा, हमारे वजारत ख़ारिजा के रणदीप जायसवाल साहब, खैर वो क्या बोलेंगे, ऊपर से हुक्म है तो करेंगे वो क्यों इस तरीके से जो है यानी तरदीद नहीं की जा रही। और सियासी लीडरशिप की तरफ से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्यों इस बारे में खामोश बैठी हुई है। यानी 50 मरतबा से ज़्यादा ये बोल चुके हैं कि जंग मैंने रुकवाई, उसके बावजूद भाई आपका कोई रोल नहीं है। हम एक खुद मुख्तार, एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम अपना फैसला अच्छा जान सकते हैं। जंग रुकना नहीं रुकना, हमारे दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं करना, ये हमारा अपना मामला है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस बारे में हम क्यों यानी सरेंडर हो रहे हैं। एक मानो में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अमेरिका के सामने हम सरेंडर हो गए। और अभी तक देखिए हमारा जो ट्रेड डील होना है वो फाइनल नहीं हो पाया। और एक बात, हमको धमकी मिलती गई, रूस के साथ तेल खरीदी के ऊपर धमकी मिली।
اب ایران کے ساتھ دھمکی ملی, پھر یہ کہا گیا کہ ایران کے ساتھ جو معاملات کریں گے وہ ہم اور 25% ایڈیشنل 25% ٹیرف لگا دیں گے. تو اس قسم کی ضلالت کے باوجود بھی ہم ایک وشوا گرو ہونے کے بعد, ہم اتنا بڑا ہمارا مقام ہونے کے بعد ہم کیوں اس پہ ریئیکشن کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک اہانت آمیز ہے, بلکہ ہندوستانی عوام کی اہانت کرتا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمارے لوگوں نے دھارمک پوجا کر کے اس کے لیے ووٹ مانگے, اس کے لیے لیکن بھائی صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ ہم اس کا جواب دینا چاہیے تھا باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر, اور باضابطہ طور پر یعنی ایک جواب جانا چاہیے تھا, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا یہاں پر کہ ہماری میڈیا جواب دے رہی ہے. ہماری میڈیا نے کہا ہے کہ کیا کہا ہے, یہ کہا ہے کہ پاکستان نے پیر ان کے پکڑ لیے تھے جا کر, کیونکہ بھارت کا جو جس طرح کا حملہ ہو رہا تھا تو پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر پکڑ لیے کہ بھائی ہمیں بچائیے. یہ ایسا ہوا, کچھ ایسا دیکھ لیں اس کو آپ لوگ. ٹھیک ہے بھائی, ویسا ہی دیکھیں گے. پاکستان نے جا کر پیر پکڑے, لیکن آپ کیا پکڑے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کس بنیاد پر آپ نے آپریشن سندور کا جو کاروائی ہو رہی تھی, جو ایکشن ہو رہا تھا, سو کیوں رکوایا؟ آپ یعنی آپ کو کس نے پکڑا تھا؟ آپ تو آزاد تھے نا. جی ٹھیک ہے, پاکستان کا ہونا پاکستان کا ہوگا, لیکن آپ کیوں روکے؟ انہیں پیر پکڑا, انہیں اس کی مدد انہیں کر لیا ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اس کو بلا کے لنچ بھی کھلایا انہیں, ڈنر لنچ جو بھی ہو. جی یعنی سنیں, حرام خور کے ٹیبل پر حلال ڈش دی گئی, یہ آپ مانتے نا؟ تو ٹھیک ہے, حرام خور مطلب کہ حرام وہ کانسیپٹ میں بول رہا ہوں میں, وہ حرام ہے نہیں ہے وہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, انہیں پکڑا, اس کی بات کر رہے, آپ کیوں روکے؟ آپ کو کس نے رکوایا تھا؟ تو یہ پھر یہ بھی بات ہوئی تھی, یہ بھی 10-12 مرتبہ بولے اتنے جو ہے جو فائٹر جٹ تو ارے بھائی کس کے ہوئے؟ 6-7-8 پاکستان کے گرے, ہندوستان کے گرے, یا خود امریکہ لا کے ڈبے چھوڑ کے گیا. کیوں اس کی تفصیل کیوں نہیں جاتی؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف میڈیا ہی کیا سرکار کو چلا رہا ہے یہاں. ایسا دکھتا ہے کہ میڈیا, کیونکہ آج کل ٹرائل تو میڈیا کا ہو گیا, ہر چیز جو بھی ہے میڈیا. اب دیکھیے دیکھیے وہی اس کی مضبوطی کا جو سب سے بڑا, اس کی مضبوطی کا سب سے بڑا ثبوت ایران اور امریکہ کے بارے میں جو ہماری رپورٹنگ چل رہی ہے. ایسا دکھتا ہے کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جو ہے اے آئی جنریٹڈ جو ہے اسکیچ دیکھ کر پبلک کو 1-1 گھنٹے کا پروگرام, اس پہ عجیب قسم کے ڈبیٹ. ارے ملا بھائی, اصفہان میں یہ ہو گیا, مشہد میں یہ ہو گیا, کرمانشاہ میں, ارے ملا تمہارا کوئی آدمی ہے کیا وہاں؟ ایک نقشہ بتا دے رہے ہیں, کہاں سے سن لیے پتہ نہیں, اتنے شہر ہے, فلاں ہے, یہ ہے, یہ کبھی گئے کسی شہر کو؟ تو یہ پوری طریقے سے اور اینٹی ایران. ٹھیک ہے, سرکار اپنی جگہ خاموش ہوں گی, لیکن ہم اینٹی ایران بتانے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ ایران اور ہم ایک ہی لنک سے بنے ہوئے, ایک ہی نسل, آرین نسل سے بنے ہوئے. آرین مہر کہتے ہیں ایرانیوں کو, اور وہی ہمارا بھی جو ہے آرین کا جو معاملہ ہے, یعنی وہ 5,000 سال پہلے تاریخ کی بات کر رہا ہوں, جب رضا شاہ پہلوی تھے, ان کا جو کرسی تھی, ان کا جو تخت تھا, اس پہ ایک مہر تھی, آریہ مہر کہتے تھے. تو یعنی خیر انقلاب آیا, اس سے مطلب یہ کہ نسل تو وہی ہے نا. تو اس کے باوجود, اور وہاں جس قسم سے ایران کے ساتھ ہمارے معاملات, وہاں تجارت ہم بند کر دیے. ابھی آپ چاہ بہار ہم نے انویسٹمنٹ کیا تاکہ ہماری رسائی نہ صرف افغانستان بلکہ جو وسط ایشیا کی جو روس سے جو آزاد جو ریاستیں آئی ہیں ان تک ہماری رسائی ہو سکے. جی وہ ختم کر کے رکھ دیا. معاملہ یہ ہے کہ 1979 سے پہلے آپ نے جتنی بھی حوالے دیے ہزاروں سال کے جو ایک تعلق ربط کی بات, تو 1979 سے پہلے جن رضا شاہ کی بات کی تو اس وقت رضا شاہ تھے, اب جو یہ سید صاحب بیٹھے ہوئے تو فرق ہو گیا نا. نہیں دیکھیے فرق بالکل کچھ نہیں ہوا, ہو گیا 1979 کے بعد فرق ہو گیا. نہیں بلکہ ایرانین کا جو کنٹریبیوشن ہے, جی میں حیدرآباد کی ذکر کر رہا ہوں. جی حیدرآباد میں کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو, کیونکہ حیدرآباد کی جو آرکیٹیکٹ ہے وہ ایرانی ہے, حضرت میر مومن رحمۃ اللہ علیہ, جو یہیں کے تھے. یہ پوری جو اسکیچ قلی قطب شاہی پیریڈ میں جو بنی وہ پوری طریقے سے ایرانی شہر اصفہان کے اوپر بنی ہے. جی پوری طریقے سے اسی کی بنیاد پر یہ شہر بنایا گیا. تو اس کی یعنی یہ جو ہماری ہیریٹیج کو بنانے کے لیے ایران پروجیکٹ کرا ہے, عالمی ٹینڈرز کے ساتھ
ہمارے کئی چیزوں کو ابھی بھی کام ہو رہا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا یہاں ایک ہماری جو ایک مرکزی لائبریری ہے، لائبریری میں فارسی کے بے شمار مخطوطات ہیں. اس میں فارسی میں رامائن ہے، فارسی میں مہابھارت ہے، فارسی میں اپنشد ہے، فارسی میں اوید ہے. تو ایران کے میں سفیر سے بات جب ہو رہی تھی، جب ان کی وزٹ ہو رہی تھی، جب گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پوری ڈیجیٹلائز کرنے والے ہیں. لیکن پتہ نہیں موجودہ سرکار اس کی پوری طریقے سے نہیں آپ یہ رہن دیجیے، فلاں دیجیے. آپ وہ پوری ردی یعنی دیمک کھا رہی اس کو. یہیں افضل گنج میں ایک بڑی لائبریری ہے، جی یعنی اسٹیٹ سینٹرل لائبریری کہتے ہیں اس کو. جی بالکل. تو آپ جا کے دیکھیے، وہاں ایران کے سفیر آئے، قونصلیٹ آئے تھے وہاں. جی یہ بات ہوئی بھی تھی. اور ایک صاحب، ایک رفسنجانی کہے کہ صدر ہوا کرتے تھے، وہ آئے تھے، حیدرآباد آئے تھے، حسن رفسنجانی. ہاں وہ آئے تھے. مکہ مسجد میں بھی انہوں نے نماز ادا کی تھی. اس وقت یہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پروجیکٹ حسن یہ ان کی بات بول رہے ہیں آپ، حسن نورانی کی بات بول رہے ہیں شاید. جی جو ایک صدر مکہ میں جاتے. ہاں تو خیر جو بھی، تو یہ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم یہ پروجیکٹ کو لیں گے برابر، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ 500 سال تک پرشین جو لینگویج تھی وہ یہاں کی اسٹیٹ لینگویج ہوا کرتی تھی. جی چاہے راج رجواڑے کیوں نہ ہو. میں مہاراجہ میسور کے آرکائیوز میں دیکھا، میں کئی چیزیں پوری جو ہے رودات وغیرہ، ان کی جو دربار کی رودات ہوتی ہیں، 2 قسم کے دربار ہوتے ہیں، سب فارسی میں لکھے ہوئے ہیں. بھائی صاحب یہ تو تاریخ ہو گئی. نہیں بتا رہا ہوں. تو میں پوچھا بھائی یہ تو دڑاوڑین بالکل وہ ہے، پھر یہ کیا؟ تو نہیں، اسٹیٹ لینگویج یہی تھی. اور خود راجہ صاحب یہ جتنے بھی درباری ہے، یہی اس میں خط و کتابت ہوتی تھی ہماری. اور دیگر راجاؤں کے ساتھ، دیگر بادشاہوں کے ساتھ یا نوابوں کے ساتھ بھی اسی لینگویج میں جیسا آج انگریزی میں خط و کتابت ہوتی ہے. تو یعنی انفلوئنس کہہ رہا ہوں میں. اس کے باوجود سرکار، ہماری ہندوستانی سرکار اور ہندوستان کا میڈیا ایران کے تئیں ماندانہ رویہ ہے. بالکل ایسا جیسا کہ ایران ہمارا دشمن ہے. چونکہ ہمارے تعلقات اسرائیل سے ہو گئے. کبھی انہوں نے غزہ پہ کچھ افسوس کیا، بلکہ فلسطین کا پرچم کسی ڈسپلے بھی کیا گیا بی جے پی کی ریاستوں میں، اس کے خلاف کیس کر کے اس کو جیل ڈال دیا گیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں ایران سے جو واپس ہو رہے ہیں، بالکل میڈیا سے لوگوں نے کہا، خود بالخصوص کشمیر کے جو زائرین تھے، جو طلباء تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں تو ان کے یعنی چھٹیوں کا معاملہ تھا، اس حوالے سے آ رہے ہیں، اور بہت سارے وہاں ہیں ابھی بھی. جس طرح سے بتایا جا رہا تھا، یہ مطلب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ اتنا خوفناک صورتحال تھی، جبکہ ایسی صورتحال کا ہم کو سامنا وہاں پر نہیں تھا. یہ وہاں سے آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے، میڈیا کس طریقے سے پروجیکٹ کر رہا ہے لوگوں میں، کس طریقے سے ایک بھائی یعنی خوف ایسا یہ پیدا کر دے رہا ہے، جبکہ ان کے خود سورس نہیں ہے وہاں. اب بتائیے، ہمارے نام نہاد چینلوں کے جن کی جو ہے کروڑوں روپے تنخواہ ہے ان کی جو دی جاتے ہیں، کسی کو سالانہ 15 کروڑ، کسی کو 20 کروڑ، کسی کو 10 کروڑ، یعنی بتا رہا ہوں ان کے رینج. کبھی وہ گئے وہاں، جا کر وہاں کی رپورٹنگ کی؟ بس گلگلے ہونا ہے ان کو. جہاں مل گئے لڈو، آگے بمبئی آگے فرنویس کے ساتھ بات، فلاں آگے، بس. تو یہ پورا ان کا ایجنڈا ہے. یہ دلال ہیں صحافت کے نام پر. یہ بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں صحافت میں، لیکن اب یہ بڑے پونجی پتی لوگ ہیں. اور آپ دیکھیے، میں دلی میں فلاں جو ہے انفارمیشن کے ایک بڑے آفیسر کے ساتھ، ہماری صاحبہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں فلاں اینکر فلاں فلاں فلاں. ارے بولا یہ تو گورنمنٹ کے الاٹڈ بنگلوز ہیں نا صاحب. تو نہیں، سرکار الاٹ کر دی ان کو. ارے بولا بھائی یہ تم لوگوں کی انفارمیشن سروس والوں کی تو بنگلوز ہیں یہ تو نہیں. اب سرکار کی مرضی بھائی، سرکار نے الاٹ کر دیا، کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ہاتھ میں ہے یہ سب، انہوں نے دے دیا. یعنی کیسے نوازے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، تو اب چلیے جنت میں مزے اڑائیے. بھائی صاحب، اس کے ساتھ بڑی اہم جو اس وقت کی جو خبر ہے، کیا اس کو کہا جائے کہ بورڈ آف پیس امریکہ نے جو ہے بنا دیا ہے، تشکیل دے دیا ہے غزہ کے لیے. جو تباہ کرنے والے ہیں انہوں نے ہی جو ہے پیس کے نام پہ بورڈ بنا دیا، اور اس کے نام بھی منتخب کر دیے، اور اس کے سربراہ، اس کے صدر جو ہے خود امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے اس کی بات تو پہلے ہی سے چل رہی تھی، ہم نے پروگرام سے بہت اس حوالے سے بات بھی کی، لیکن آج آ کر وہی ہوا، جس میں ٹونی بلیئر بھی شامل ہے، جن کو تجربہ ہے کہ تباہ حال جو علاقے ہوتے ہیں اس کو پھر کس طرح سے کنسٹرکٹ کیا جائے، ٹھیکے لیے جائیں. تو بہرحال بورڈ آف پیس تیار ہو گیا. ویسے تھوڑا سا اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے.
بورڈ آف بریچنگ پیس، اصل ٹائٹل یہ ہے. اور ایک بات بتاؤں، یہ جنگ بندی کا سیکنڈ فیز کہہ رہے ہیں، دوسرا مرحلہ کہہ رہے ہیں. پہلا مرحلہ کتنا سکسیسفل ہوا ہے، جبکہ اتھارٹی بنائی گئی تھی اور اتھارٹی کا خود سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا، اور اتھارٹی میں جو قطر، مصر، جی ترکیہ جی یہ تھے. کہاں ہوا وہ؟ مجھے یہ بتایا گیا جیسا کہ 787 مرتبہ خلاف ورزی ہوئی پہلے مرحلے میں. تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا. نمبر 3، موسم کی خرابی کے باوجود وہاں امداد نہیں دی گئی. سردی کی وجہ سے 37 چھوٹے سے شیرخوار بچے دم توڑ گئے. ضعیفوں کی تعداد الگ ہے. جی تو یہ پہلے مرحلے کی تھی، پہلے مرحلے کی رودات تھی یہ. اب سیکنڈ مرحلے میں اتھارٹی کے بجائے اب بورڈ آ گیا. تو اب یہ کریں گے یہ، کیونکہ دیکھیے 2 سال کے خون خرابے کے بعد، 2 سال کی جو ہے جینوسائیڈ کے بعد، یہ حماس کو بے ہتھیار نہیں کر سکے. اب اس طریقے سے ان کا پورا نقشہ ہے، اور آگے یہی ہوگا. تو وہ لوگ تو مرنے تیار ہیں، اور آپ لوگ کس طریقے سے ان کو جو ہے ان شرم آنی چاہیے ساری طاقتوں کے باوجود. اور آپ دیکھیے عربوں کی دولت سے اسرائیل کو مسلح کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے. ریسنٹلی جب یہ پہلا مرحلہ ہو رہا تھا، اس وقت $8 بلین کے تحفے دیے گئے. جب یہ واشنگٹن گیا تھا یہاں کا جو قاتل ثانی، قاتل اول تو خود واشنگٹن میں ہے، یہ قاتل ثانی جو تل ابیب میں ہے، انہیں گیا. جبکہ اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ آف ارسٹ ہے. جی اور آپ دوسری طرف ایک معصوم ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ایک پرسن کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو اٹھا لیا. تو یہ ان کے پیمانے ہیں. میں آج روس کا ایک بیان دیکھ رہا تھا، روس کی وزارت خارجہ کا، سلامتی کونسل، انہوں نے کہا کہ اٹ از اے سرکس، نتھنگ مور نتھنگ لیس. کھلا سرکس ہے، آتے جاتے ہوتے ہیں، ویٹو پاور ہے، چلو ختم، برخاست ختم، کچھ ہونے کا نہیں ہے. اور یہ یونائٹڈ نیشن پوری طریقے سے ہو سکتا ہے اسی سال 26 میں کولیپس ہو جانے والا ہے، کیونکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کیونکہ ہر کوئی اس کو اپنے سے، اور کوئی بھی ایک ملک کے خلاف، ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف عالمی سینکشنز نہیں لگا سکتا. اپنے لحاظ سے کر لے سکتا، اپنے پاس طور پہ کر لے، ہاں اپنے آپ. لیکن دوسروں کو، جیسا کہ آج ہندوستان کو مجبور کر رہا ہے کہ روس سے تیل مت خریدو، ایران سے تیل مت خریدو، ایران سے تجارت مت کرو. یہ کون ہے بھائی؟ یونائٹڈ نیشن اگر سینکشن کرتی تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں اپنی مرضی یہ پوری طریقے سے. نہیں تو برداشت کر رہے ہیں نا ماجد صاحب. اگر غلام ذہن اگر برداشت کرتے رہیں گے تو ان کی تو مجال ہوگی. وہی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھیں تو پھر دیکھیں ایران کے ہی جو ہے حملہ کرنے والے تھے، فی الحال تو رک گئے. کیونکہ ایران نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آئیے ہم آپ کا بہت استعمال کرنے کے لیے اچھی میزبانی کریں. انہوں نے یہی کہا فارسی میں، جو ان کے جو تھے، جس کا انگریزی میں کہا گیا کہ ویل بی اے گڈ ہوسٹ فار یو، ہم ایک اچھے میزبان ثابت ہوں گے، آپ تشریف لائیے. دیکھیں غزہ کے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں، مطلب انہی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں وہ، اور پھر ایران کے لوگ سینکشنز کے باوجود لڑ رہے ہیں، اور پھر یمن کے حوثی جو ہے لڑ رہے ہیں، ان پر بھی پابندی کی بات ہے، تازہ پابندی. تو کیا یہ دنیا کے لیے ایک جواز، یا پھر یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی غلامی کر لیں گے، ہر بات کو ان کی سن لیں گے تو ہم جو ہے سیف رہیں گے؟ بھائی صاحب یہ یعنی خام خیالی ہے لوگوں کی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تخت و تاج والے، یعنی خود ہندوستان بھی اس کے اندر، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ان کی سن لیں گے تو ہم خیریت میں رہیں گے. نہیں ہے، یہ مفاد پرست. جب بھی مفاد یہ سمجھا کہ اس سے مفاد ختم ہو جائے گا، اس کو ٹیشو کی طرح، ٹیشو سے بھی بدتر، ٹیشو کو بھی جو ہے کم از کم جو ہے کر سکتا، اس سے بدتر ان کو پوچھ کے پھینک دیں گے. ان کا جو ہے کوئی بھروسہ نہیں. یہ لوگ یعنی جب مفاد ختم ہو جاتا ہے، پہلے ہندوستان کے ساتھ مفاد تھا، کتنی باتیں ہوتی تھی، پیار کی باتیں، انہوں بھی باتیں کرتی تھی، مائی فرینڈ فلاں، اب کی بار فلاں، اب کی بار وہ عاصم منیر ہو گئے. نہیں یہ تو خیر وہ بھی ٹریپ میں ہے، وہ نہیں کوئی سیدھا نہیں ہے، وہ بھی ایک انتہائی قسم کا جو ہے ڈکٹیٹر ہے. وہ جس طریقے سے وہاں اس نے بھی جو ہے ہائی جیک کر لیا ہے پوری پولیٹکس کو وہاں کی، اس کے مفادات ہیں. آپ دیکھیے بلوچستان میں جو کچھ کانٹریکٹس امریکن کمپنیوں کو دی جا رہی ہیں، بلوچستان کے عوام اپنی روٹی روزی کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کو ان کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے،
اور ان کی حقیقی جو دولت کہا کہ نہیں یہاں ریئر منرلس ہوتے ہیں، وہ فلاں چیزوں میں کام آتے ہیں. میں دیکھا وہ ریئر منرلس کے جو ہے تفصیلات کیا کیا ہوتی ہیں اور آج کل کون سی ٹیکنالوجی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی اس کی قیمت پلیٹینیم سے زیادہ قیمتی ہے، جی جو سب سے قیمتی دھات مانی جاتی ہے. اس کو بھی انہوں نے جو آج کل جو ریئر منرلس آ گئے ہیں اس کو بھی انہوں نے پیچھے ڈال دیا. تو بلوچستان میں اب وہ تو فوجی ہے، ٹھیک ہے بھائی تم لو، باپ کا مال ہے، دیکھ کے جاؤ، میرے کو میرے خاندان کو اچھا رکھو، بس خبر ہے، بس ختم، یہی ہے. تو پاکستانی عوام غربت زدہ ہے. پاکستان کا سکہ انتہائی گرا ہوا سکہ ہو گیا. پاکستان کا جو پاسپورٹ انتہائی گھٹیا. اب دیکھیے بھائی صاحب یہ تو پاکستان کی باتوں کے مدت نکل گئے، لیکن ہم تو نہیں بات نہیں کر رہے ہیں اپنے دیش کی بات کر رہے ہیں. نہیں اپنی بات بتا رہا چابہار کی بات نہیں نہیں تم غلام کی جو بات کر رہے ہیں نا، غلام کی جو بات کر رہے ہیں، غلام کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہمارے پڑوس میں جو غلام ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کیوں ہم چھاؤں آنا بھائی؟ وہ انہیں غلام ہے، ٹھیک ہے، انہیں پاؤں گرو کی بات کر رہا ہوں. نہیں انہیں پاؤں پکڑ لیا ہوگا، انہیں کچھ بھی کرا، آپ کیوں سرنڈر ہو رہے ہیں؟ نہیں بات کر رہے ہیں نا چابہار کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، کس سے؟ امریکہ سے چل رہی ہے کہ بھائی ہماری سرگرمیاں جاری رہنے دیں، اور وہ 25% کا معاملہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا. جی نہیں دیکھیے، ہم کھل کر ہمارے پولیٹیکل جو ہمارے ڈیسیشن میکرز ہیں وہ کھل کر کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں وہ چیز سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ایک آدھ جو ہے رنجل جیسوال جیسے آفیسر کو بول دیتے ہیں بھائی تم بول دو، کچھ بھی کر دو تھوڑا سا، اور وہ بہت احتیاط کے ساتھ وہ بات کر کے چلے جاتا ہے. ہم کھلے عام جس لیول پر وہ بات کر رہے ہیں، میں کرایا وہ چھوٹ، یعنی اس ملک کا پہلا آدمی ہے نا وہ. ہم ہمارے ملک کا بھی پہلا آدمی بات کرنا چاہیے، جو ہمارا ایگزیکٹو ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، جو وشوا گرو ہم جس کو کہتے ہیں. نہیں یہ تم بیکار باتیں مت کرو، ہم بھی ہمارے کچھ رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے، میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، ایک ریویو بزنس پیج کا، اس میں کس طریقے سے امریکن بیس MNCs کتنی دولت لوٹ رہے ہیں ہندوستان سے، ان کی جو کمپنیاں چل رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کمپنیاں، ہمارے بچے وہاں دن ہوتا ہے، یہاں رات ہوتی ہے، رات بھر ان کی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اپنی زندگی کے قیمتی لمحات جو آرام کرنے کے ہوتے ہیں، رات آرام کرنے کی دی گئی ہے قدرت نے. ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے بچے، اور اجرت کیا ڈالر کے مقابلے اجرت ملتی ہے ان کو؟ بالکل بھی نہیں، معمولی اجرت پر. یعنی وہ جہاں $100 نہیں سکتے، یہاں $10 میں کام ہو جا رہا ہے. جی یعنی اس سے کمی ہو رہا، بتا رہا ہوں. اس پہ احساس ہے ان کو. اس کے علاوہ ان کمپنیوں کے لیے ہماری جو سرکار ہے اس نے لیبر لا کو تبدیل کر دیا. اب لیبر کوڈ لگا. دیکھیے اب حالیہ دنوں میں ہم کافی جو ہے لیبر یونین والوں کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نیا جو کوڈ آیا، یعنی جو قانون ہے وہ ہمارے پاس کوئی نہیں. پہلے جو وائٹ کالر جاب ہوتے تھے وہ 6 آور ڈیوٹی مانتے تھے، بڑھ گئی. اس کے بعد 8 آورس ہو گئی، اب 12 گھنٹے لے رہی. نہیں تو چلیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں، رات پہ کام کرو آپ، کیونکہ وہاں دن ہوتا ہے. اور اچھا بھائی اس کے لحاظ سے تنخواہ دو نا ہم کو. سیلری ہماری جو پیکج دیتے ہیں، جو ڈالر آپ کو اس کا جو ایکول جو ہوتا انڈین کرنسی میں وہ دو. نہیں وہ نہیں دے سکتے، آپ کو یہاں کے لحاظ سے دینا. کتنے بچے زندگیاں خراب کر رہے ہیں ہمارے، ان کے گھر کیسے چل مطلب. تو نہیں آپ روزگار دے رہے ہیں، کیا احسان کر رہے ہیں؟ ہمارا ٹیکس، ہمارا یہاں سے پیسہ کما رہے ہیں، سرکار کہہ رہی بالکل. تو ارے نہیں MNC آ گئی، روزگار. ارے کیا تم کون سا کمال کرے؟ خود اب دیکھو ڈائیورس جا رہے ہیں لوگ. پوری ایک اسکول کھل گیا، ہر ریاست سے ڈائیورس. ارے ہر سال تماشا ہے، اتنا انویسٹمنٹ آ رہا، اتنا وہ آ رہا. ارے یہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں ہمارے پاس سے، اور تم شوق سے ان کو اپنی دیتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیتے جائیے، وہ لوگ مارتے جا رہے ہیں. تو یعنی دیکھیے خود گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر جاتے ہیں، خود ہمارے ہر طرف یہاں کا چیف منسٹر بھی جا رہا ہے. ارے بولے کیا لے کے آتے جا کے؟ نہیں وہ ہمارا کتنے میں، اور وہاں کر رہے ہیں باضابطہ جو ہے ہمارے پاس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ہب بن رہا ہے. نہیں بھائی دیکھیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر کے آپ خود چلوائیے نا، آپ خود کروائیے. یہاں جو ہے MSMEs کو جو ڈیولپ کرائیے نا، اسٹارٹ اپ شروع کیجیے نا. وہ نہیں وہ MNC سے اتنے ہزار آتے کہاں تھے؟ خالی کاغذ میں. اب دیکھیے رائزنگ تلنگانہ، حیدرآباد کی مثال دے رہا ہوں، رائزنگ تلنگانہ بلکہ بڑا ایونٹ کرے آپ. لاسٹ منتھ کرے تھے. کیا ہوا؟ 3 لاکھ کروڑ کے انویسٹمنٹ آئے. کہاں ہے؟ کاغذ پہ ہم دیکھ لیے، ہم بھی بول لیے ارے بڑا خوش ہو گئے. کتنے لوگوں کو روزگار ملا ابھی تک؟ یہ سب حوصلہ ہے. یہ پوری طریقے سے ہماری دولت، کیونکہ
یہ الیکشن میں فنڈ لیتے ہیں، الیکٹرال بانڈز لیتے ہیں اور ووٹ لینے کے لیے پیسے ڈالتے ہیں، چیزیں جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف آرٹیکلس، یعنی جو چیزیں